अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। PTI अटक ट्रेडर्स विंग के ज़िले सदर खान वज़ीर की क़ियादत में एक महंगाई के ख़िलाफ़ रैली हुई है जो कमेटी चौक से शुरू होकर फौरा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई है। ये आपको दिखा रहा हूँ। इफ्तिखार सराफ़ी भी मौजूद हैं और दीगर जो PTI के मकामी क़ियादत है वो भी मौजूद हैं। इससे कबल उन्होंने इंडस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी रिपोर्ट भी आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हुकूमत के आने से पहले ये कहते थे कि भाई पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है, बिजली की कीमत ज़्यादा है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जब से आए हैं तो उससे पेट्रोल की कीमत और रोज़मर्रा की अशिया की कीमत, बिजली की कीमत, बिजली की बिल जो है ये दुगनी से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो इस सिलसिले में आज हम अटक में मुजाहरा कर रहे हैं और इसी तरह पाकिस्तान के सब अजला में ये आज हो रहा है। महंगाई के ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे हैं और इस सिलसिले में हम ये बताना चाहते हैं कि जुम्मे तक हम इनको टाइम दे रहे हैं। अगर जुम्मे तक पेट्रोल की कीमतें और बिजली के बिल की कीमतें कम ना हुई तो हमें कोई और लाअमल इख्तियार करना पड़ेगा और उम्मीद यही है कि हमें शटर डाउन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये हमारे मुतालबात हैं कि ये जो वफाकी हुकूमत में आजकल जिनकी हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये पहले तो बहुत कुछ कहती रही है, लेकिन अब ये चीज़ सामने आ गई है कि इन्होंने अगर आना था तो सिर्फ अपने मफादात की खातिर आए हैं और इसी तरह उन्होंने नैब की कवानीन में तरमीम करके एक और NRO अपने लिए इस्तेमाल किया और अब वो इस चीज़ से मुबर्रा हो गए हैं। बहरहाल मौजूदा टाइम हम महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और हम ये मुतालबा पेश कर रहे हैं कि जुम्मे तक इन सब चीज़ों की कीमतें कम की जाएँ, वरना इसके लिए नया अमल इख्तियार करना पड़ेगा। ये PTI की जो आला दर्जे की क़ियादत है उनकी तरफ से ये पैगाम है और उन्हीं के पैगाम की तरफ से हम ये एहतजाज भी कर रहे हैं और मुजाहरा कर रहे हैं और जो कुछ हमसे हो सकता है अखलाकी कानूनी के दायरे में रह के हम इंशाल्लाह ज़रूर अपने मुतालबात तस्लीम करने के लिए इक़दामात उठाएँगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद आज का ये एहतजाजी मुज़ाहरा अटक के अंदर इमरान खान साहब की हदायत पर पूरे पाकिस्तान में ताजर बरादरी इस टाइम पे इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ ये मुज़ाहरा कर रही है और ये एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रही है कि आज पिछले 5 से 6 महीनों के अंदर जो महंगाई की शरह 13% से आज 47% के ऊपर है, जो इनके अपने अदारा शर्मार हमने दिया है। पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है तो दुनिया की हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। आलमी मंडी में पेट्रोल की प्राइसेस मुसलसल कम हो रही हैं और पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ रही हैं। इसी तरह घी की प्राइस पहले $1800 फी टन के ऊपर थी, अब वो 800-900 के ऊपर आई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही प्राइस चल रही है। इसलिए जुम्मे तक का हम टाइम दे रहे हैं कि ये इन चीज़ों पे अपना लाएमल, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये जो रजीम चेंज हुआ है, ये अपना लाएमल अपना तय करें और आवाम को इसमें रिलीफ दें। दूसरा मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो पाकिस्तान के अंदर वफाक के अंदर आती है, जिसने प्राइसेस मेडिसिन की कंट्रोल करनी होती है या उसको अपग्रेड करना होता है, इस टाइम पे अटक के अंदर डेंगू के वबा एक होशबा इजाफा हो चुका हुआ है और रोज़ाना की बुनियाद पर डेथ्स हो रही हैं। और पूरे डिस्ट्रिक्ट अटक में पिछले 3 दिन से ना किसी किस्म की बुखार की किसी भी कंपनी के नाम से, चाहे वो पैनाडॉल हो, चाहे वो कफकोल हो, चाहे वो सिप्रोल, पैरासिटामोल, किसी नाम से कोई मेडिसिन कहीं पे नहीं मिल रही और इस टाइम पे मरीज़ इंतहाई परेशानी की हालत में। हमारे वफाकी गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि फ़ौरन इन मेडिसिन को अवेलेबल किया जाए और अटक के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन के सप्लाई है उसको बहाल किया जाए और ताकि जो मरीज़ इस टाइम पे कर्ब की हालत में है, उनकी फैमिली जो कर्ब की हालत में है, उससे उनको निजात मिले। नहीं तो जुमे के बाद जो हमें ऊपर से हदायत मिलेगी, चाहे वो शटर डाउन होगा, चाहे वो कोई भी लाएमल होगा, उस पर हम इंशाअल्लाह भरपूर अपना रिकॉर्ड अगला एहतजाज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई के ख़िलाफ़, पेट्रोल की कीमतों के ख़िलाफ़ जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है रिजीम चेंज के ऊपर। ये जब शुरू में रिजीम चेंज कर रहे थे तो इनका मकसद ये था कि हमने
ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے جی پورے پاکستان کے اندر، 150 روپے پیٹرول ہوا ہوا ہے جی، اور باقی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، اس وجہ سے ہم آ رہے ہیں جی ہم عوام کو مہنگائی سے نکالیں گے۔ لیکن یہ ان کا تو مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نے NRO لینا ہے، اور کیسے نواز شریف کی بیٹی اور پورا خاندان جو ہے کیسے کیسوں سے بری ہو کر کیسے باہر ملک بھاگنا ہے، مقصد صرف یہ تھا۔ کوئی عوام کا درد نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں تھا۔ جو یہ روزانہ آ کے مریم اورنگزیب بڑی بڑی باتیں کرتی تھی کہ جی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، 150 روپے پہ پیٹرول ہو گیا، آج دیکھیں پیٹرول کہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ اسی طریقے سے آپ بجلی کے بل دیکھیں، جہاں پہ 26 روپے یونٹ تھی، آج 35 سے اوپر جا چکی ہے ایک یونٹ بل۔ اور ایک جو غریب آدمی ہے بیچارہ، جو مزدوری دار، دیہڑی دار، ایک میڈیم کلاس طبقہ ہے، وہ اس ٹائم بڑی مشکل حالات کے اندر ہے، خاص کر وہ لوگ جن کی فکس سیلری ہیں اور جو ان بلوں کی وجہ سے، اس مہنگائی کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو گئے ہیں۔ تو پریس کانفرنس کا یہی مقصد ہے کہ ہم نے یہ جو ہمارے اوپر امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے، جن کا اپنا کام جو NRO انہوں نے لینا تھا وہ لے لیا، اب اس ملک کی جان چھوڑیں یہ اور فوری طور پر الیکشن کروائیں، اور اگلے ہفتے تک کا ٹائم دیا، جس طرح خان وزیر صاحب نے بھی کہا کہ پورے پاکستان کے اندر آج ٹریڈرز ونگ کی طرف سے، جو انصاف ٹریڈرز ونگ ہے ان کی طرف سے پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے، اور وہ اسی مقصد کے اوپر ہو رہا ہے کہ 1 ہفتے کا ہم الٹیمیٹڈ دیں گے، اس کے بعد پوری تاجر برادری شٹر ڈاؤن ہڑتال کی طرف جائے گی اگر یہ مطالبات نہ مانے گئے۔ آج جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ فی بیرل اگر اس ٹائم پہ تقریباً 150 تھا، آج اس کی قیمت 300 سے اوپر جا چکی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو، یہ جو امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے، ان کو فوری طور پر جو پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس کے اوپر پاکستان کے اندر بھی پیٹرول کی قیمتوں کو بھی کم کریں، اور جو باقی جو بجلی کے بلوں کے اوپر فکس ٹیکس اور سیل ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، انکم ٹیکس لگا دیا گیا، اس کو بھی فوری طور پر ختم کیا جائے۔ حالات چینج ہوتے جا رہے ہیں، کوئی آج کے حالات اور کل کے حالات کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو اسی طرح جس طرح حالات چینج ہو رہے ہیں، جس طرح PDM کے اپنی حکمت عملی ہے، اسی طرح کپتان جو ہے وہ اپنی حکمت عملی چینج کر رہے ہیں، اور یہ کوئی پتہ ابھی تک نہیں چل رہا کہ بھائی یہ اس کے لیے کب کال آئے گی۔ احتجاج جو ہم نے کرنا ہے اسلام آباد کے لیے، یہ اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کیپ اپ ود دا ٹائم، زمانے کے ساتھ چلو، تو کپتان صاحب بھی اب انہی کے ساتھ چل رہے ہیں، جس طرح وہ کھیل کھیل رہے ہیں اسی طرح کپتان صاحب بھی اسی کے مطابق چل رہے ہیں، اس لیے تاریخ نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیے جی، آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن کپتان صاحب کے بھی تو ابھی 1.5 سال رہتا تھا، اس سے پہلے فارغ ہو گئے ہیں۔ ان کے جو اس میں تھے، ذہن میں تھی، یہ ساری چیزیں تھیں کہ آخری سال ہم بہت کچھ کر لیں گے، اور بہت سے ایسے مسائل تھے جن کو انہوں نے آخری سال میں حل کرنا تھا، اور یہ ریت آ رہی ہے، جو بھی حکومتیں آئی ہیں ان کے یہی ہے کہ آخری سال بہت کچھ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری عوام کو آخر میں جو چیزیں کی جاتی ہے وہی یاد رہتی ہیں، لیکن بدقسمتی سمجھیں کہ بھائی یہ ان کو پورا وقت ہے وہ نہیں دیا گیا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں، اور یہ جو کرپشن کی دیمک ہے یہ اس طرح پھیل چکی ہے کہ اس کو فی الفور ختم کرنا میرے خیال میں نہ عمران خان کی بس کی بات ہے، نہ کسی اور کی بس کی بات ہے۔ ایسا ایسا انہوں نے کوشش ضرور کی، لیکن یہ جو کرپٹ مافیا ہے یا دوسری ہے، یہ ایک اچھے بندے کو چلنے تک بھی بہت ٹائم لگے گا، اتنا جلدی یہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنی کوشش ضرور کی ہے، لیکن بدقسمتی سمجھے کہ میں یہ کہتا ہوں، اور اپنے ذاتی ہے کہ کپتان صاحب کو جو ٹیم ملی ہے وہ صحیح ٹیم شاید نہیں ملی۔ خان صاحب 3 چیزوں کے اوپر، انصاف، انسانیت اور خودداری، جس کے اوپر پارٹی کی بنیاد بھی رکھی گئی اور جس کے اوپر کام کیا گیا۔ دیکھیں، جہاں پر نیگیٹو اسپیکٹ ہے وہاں پہ پازیٹیو بھی ہیں۔ جیسے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پٹواری جو ہے وہ کمپیوٹرائز سسٹم سے بھرتی ہوا، بغیر رشوت کے، بغیر کرپشن کے۔ الحمدللہ پنجاب کے اندر ہیلتھ سیکٹر ہو، ایجوکیشن سیکٹر ہو، میکسیمم چیزوں کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا۔ جیسے آپ کوئی بھی چیز اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ہیلتھ کے اندر لائسنس اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ایجوکیشن کے اندر آپ پوسٹنگ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، تو عمران خان کے مشن کے اندر، وی ایم کے اندر یہ چیز تھی کہ ہم نے چیزوں کو کمپیوٹرائز کرنا ہے، کیونکہ جب تک یہ چیزیں کمپیوٹرائز نہیں ہوں گی تب تک کرپشن ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جس طرح جو ہمارا سب سے بڑا گڑھ ہے
وہ ہے ہمارا جو تحصیلدار آفس ہے، جہاں پہ رجسٹریاں ہوتی ہیں، جہاں پہ سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے. اور خان صاحب کو اگر موقع دیا جاتا آگے 1.5 سال تو اس کے اوپر ورکنگ جاری تھی کہ ہم کس طرح پٹوار خانے کا تحصیل آفس کی کرپشن کیسے ختم کر سکتے ہیں کمپیوٹرائز سسٹم سے، اور بہت سارے حلقہ بندیوں کو کمپیوٹرائز کیا گیا ہے. تو الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40% مختلف محکموں کو کمپیوٹرائز اسی وجہ سے کیا گیا کہ لین دین ختم ہو جائے، کرپشن ختم ہو جائے. ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہوا، ایجوکیشن کے اندر ہوا، پولیس کے اندر ریفارمز ہوئی، لیکن اس طریقے سے نہیں کرنے دیا گیا کیونکہ ٹائم بھی 3.5 سال پورے نہیں ہوئے. اگر خان صاحب کو پورے 5 سال دیے جاتے تو ہوتا. اور انشاءاللہ یہ عمران خان کا پہلا مشن ہے کہ ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے، اور چیزوں کو جب تک کمپیوٹرائز نہیں ہوں گی تب تک کرپشن نہیں ختم ہو سکتی. کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو ہے نا، جو ایک ٹیچر کی پوسٹنگ، ٹرانسفر، چھٹی، میٹرنری لیو یا اس نے حج عمرے پہ جانا تھا، اس پہ بہت بڑی کرپشن تھی. اس سافٹ ویئر کو بنا کے ٹیسٹ رن کر کے وہ آج پورے پنجاب میں الحمدللہ 36 اضلاع میں اپلائی ہے. آپ کہیں پہ بھی چیک کر لیں، کوئی ٹرانسفر، اس کی پوسٹنگ ہے، اپ گریڈیشن ہے، وہ میرٹ کے اوپر ہو رہی ہے. جو پہلے جو ڈسٹرکٹ لیول ہے اور یا سیاسی لوگوں کے ہاتھوں میں تھی، وہ اب چیز ختم ہو گئی ہے. اسی طرح ہیلتھ سیکٹر ہے، دیکھیں بات کرنا آسان ہے، لیکن کمپیوٹرائز اور ڈیجیٹلائز کو سسٹم کو بنانے کے لیے نا ایک سافٹ ویئر اور باقی چیزوں کا ٹائم چاہیے. جب اس کو رن کرتے ہیں، اس کے اندر بگز آتے ہیں یا اس میں اندر پھر کوئی لیکیجز ہوتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پچھلے 1.5-2 سال، اور ہمیں جو سب سے بڑا افیکٹ ہوا وہ کرونا کی وجہ سے ہوا کہ ہمارا بہت سارا کام اس نے روکا ہے. کہ ہمارے جو دفتروں کی اسٹرینتھ تھی وہ 100% سے 25% پہ آ گئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی کے ساتھ جو پچھلے 75 سال جس سسٹم سے ہلی تھی، ان کو چلانا اور وہ سارا سسٹم کو لے کے چلنا، یہ ایک بہت بڑا ہے. 3 سیکٹر میں کام ہوا ہے، باقی سیکٹر میں اب اسی طرح ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹینڈر مافیا کے اندر کیا تھا کہ آپ اٹک کے اندر، اٹک کے جو تھے وہ لوگ کام کرتے تھے. اب یہ آل پاکستان اوپن ہو گیا ہے کہ اب کراچی کا بیٹھا اٹک میں ٹینڈر لے سکتا ہے، اٹک کا بندہ کراچی میں بیٹھا ٹینڈر لے سکتا ہے. اور یہ فیڈرل لیول پہ ہوا ہے، اسی طرح پروونشل لیول پہ ہوا ہے. لیکن تھوڑا سا اور ٹائم ملتا یا آگے چلے انشاءاللہ ملے گا تو باقی چیزوں کو بھی کریں. لیکن اب یہ تو قدرتی بات ہے کہ ہمارے یہ سیاست میں سیاستدان ہم خود ہی اسی میں ہیں، لیکن ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا ہمارا جو ہے وہ ایک وتیرہ بن گیا ہے اور ایک نارمل سی چیز بن گئی، جو کہ بہت خطرناک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. اور دوسری ہماری ایک اور جو قدرتی ایک آفت تھی کرونا والی، یہ بھی بہت بڑی ہمارے لیے ایک مشکل تھی، جس کی وجہ سے ساری توجہ اس پر دینی پڑی. پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ بازار بند کریں، لیکن نہیں کیا. عمران صاحب نے نہیں کیا، اور اس کی جو نتائج ہے آپ کے سامنے ہیں کہ جی بازار، انہوں نے کہا جی مزدور طبقہ کیا کہے گا، اور پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. تو کچھ قدرتی آفتیں بھی ہوتی ہیں، اس کا ہم مقابلہ نہ کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ کورونا جو ہے یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی آفت تھی کہ جس کا مقابلہ پوری دنیا میں، نہ کہ پاکستان میں، پوری دنیا میں یہی ہوتا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری معیشت پہ بڑا اثر پڑا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک، ہماری حکومت میں ایک رکاوٹ تھی. بہرحال ان کی نیت ٹھیک ہے، وہ جس نیت سے آئے ہیں وہ تو یہی ہے کہ پاکستان کو سنبھالنا ہے، پاکستان کو مستحکم کرنا ہے. لیکن یہ جب سے پاکستان بنا یہی ہے کہ کسی وزیر اعظم کو، کسی حکومت کو حکومت پوری میعاد کے لیے نہیں کرنے دی ہے. تو حکومت تو 5 سال چلی ہے، لیکن کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی حکومت پوری نہیں کر سکتا. اٹک صاحب، آپ بزرگ سیاستدان ہیں، پی ٹی آئی میں گروپ بنتی ہے اٹک میں، آنے والے الیکشن میں نقصان نہیں ہوگا؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر اس پہ اتفاق نہیں ہوا تو شاید کوئی اور پارٹی اس سے فائدہ اٹھائے گی. ہماری یہ خواہش ہے اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ یہ جتنے گروپ پی ٹی آئی کے ہیں وہ ایک سٹیج پہ آ جائیں. اگر وہ ایک سٹیج پہ آ گئے تو پھر تو میرے خیال میں اٹک جو ہے وہ پی ٹی آئی سویپ کرے گی. لیکن اگر نہ آئے تو اس کے نتائج بہت خطرناک ثابت ہوں گے، جو کہ پی ٹی آئی کے لیے نیک شگون نہیں ہے. میرا خیال میں اصل میں عمران صاحب کا یہ پہلا تجربہ تھا، اور کسی چیز کو سمجھنے میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے. باہر تو بہت کچھ بندے کو نظر آتا ہے، لیکن اندر جا کے پتہ چلتا ہے کہ ایکچوئل کیا ہے.
جہاں تک ٹیم کا تعلق ہے انہوں نے اپنے ویژن کے مطابق اچھے بندے لائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں کسی کام میں اچھا ہوں تو دوسرے میں بھی اچھا ہوں گا۔ میں بظاہر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو ٹیم تھی وہ اس میں زیادہ تر لوگ ایسے تھے کہ وہ اس کام کے قابل نہیں تھے جہاں پہ ان کا لایا گیا تھا۔ تو میرے خیال میں 3.5 سال کے تجربے کے بعد تو اب عمران خان صاحب کو یہ سبق بھی حاصل ہونا چاہیے اور تجربہ بھی ہونا چاہیے کہ بھائی کون کس جگہ فٹ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات بتاؤں کہ اگر کسی بندے کو جس جگہ وہ سمجھتا ہے یا کام کر سکتا ہے اس جگہ فٹ نہ کیا جائے تو وہ نتائج نہیں دے سکتا جو دینے چاہیے۔ اور میرا تو یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جب عمران خان صاحب آئیں گے تو اس کے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں اور بہتر سوچیں گے، اور اگر بہتر نہیں سوچیں گے تو پھر حال یہی ہوگا جو اب ہے۔ حال کا میرا مطلب یہ ہے کہ ٹیم نے وہ کارکردگی نہیں دکھائی جو دکھانی چاہیے۔ اصل میں میرا خیال میں عمران صاحب نے یہ کیا ہے کہ یہ چونکہ جو قیادت اب آئی ہے یہ خود بخود نہیں آئی ہے، کسی کے کہنے پہ آئی ہے، کسی اور کے اشارے پہ آئی ہے۔ تو یہ جو آئی ہے یہ فیئر طریقے سے نہیں آئی۔ بظاہر تو یہ عدم اعتماد پیش ہوا ہے، لیکن یہ شاید اندرونی سازش سے نہیں، باہر کی اس سے طریقے سے منصوبے سے آئی ہے۔ تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ بھائی ان کے ساتھ بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، اگر میں بیٹھوں گا تو یہ اس کو میں سمجھوں گا کہ یہ صحیح اور فیئر طریقے سے آئی ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید اسمبلی میں ہوتے تو وہ ایک اپوزیشن کا اچھا کردار ادا کر سکتے تھے اور اتنی ان کی حکومت کو اتنی چھٹی نہ ملتی جو اب مل رہی ہے۔ تو خیر ان کی اپنی سوچ ہے، ہماری اپنی سوچ ہے۔ میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر یہ اپوزیشن میں وہاں پہ ہوتے تو بہت بڑا کردار ادا کرتے، لیکن یہ سمجھ رہے ہیں عمران صاحب سمجھ رہے ہیں کہ پھر لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے یہ بھی ٹھیک ہے، جو موجودہ اسمبلی ہے یہ بھی ٹھیک ہے، مطلب عدم اعتماد جو پیش ہوا ہے وہ ٹھیک طریقے سے پیش ہوا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کے اشارے پہ عدم اعتماد ہوا ہے، خود بخود نہیں ہوا۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جو عدم اعتماد پیش ہوئی حکومت آئی ہے تو اس کے نتائج آپ نے خود دیکھ لیے ہیں کہ کیا نتائج ہیں اور انہوں نے کس لیے کیا ہے۔ نیب میں ترمیم کے بعد کس کو فائدہ ہوا یہ آپ کے سامنے ہے۔